सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं आपको, और दौरे तर्जुमा कुरान का सिलसिला जारी है। सूरतुल कहफ का मुताला कर रहे हैं। दज्जाली फितने का तोड़, मादा परस्ती का रद्द इस सूरत में आ रहा है। और दूसरा वाक़या इस वक्त ज़ेर मुताला है, और एक मादा परस्त शख्स जिसने आखिरत का कमोबेश इनकार ही किया और शुबहात में मुब्तला है, उसका तस्करा हो गया। अब उसका दोस्त है जो साहिब ईमान बंदा है, अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी गुफ्तगू आ रही है और मादा परस्ती का रद्द हो रहा है। मुताला शुरू करते हैं सूरतुल कहफ की आयत नंबर 37 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल लहू साहिबुहु वहुव युहाविरुहु, उसके साथी ने उससे कहा और वो उससे बातें कर रहा था, यानी नेक बंदा अपने उस मालदार शख्स से कलाम कर, अपने मालदार दोस्त से कलाम कर रहा है। क्या कह रहा है ये अल्लाह का नेक बंदा? अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला, क्या तू उस अल्लाह ताला का इनकार करता है जिसने तुझे मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफ़े से, फिर उसने तुझे पूरा मर्द बनाकर खड़ा कर दिया। लाकिन्न हुवल्लाहु रब्बी वला उश्रिकु बिरब्बी अहदा, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि वो अल्लाह मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। नोट कीजिएगा, किसी बुत का, देवी का, देवता का जिक्र इस रुकू में नहीं आ रहा, और ये बंदा कह रहा है मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता। कौन से शिर्क का जिक्र है? मादा परस्ती का शिर्क, जो अभी आगे बयान होगा। वलौला इज़ दख़लत जन्नतक क़ुल्त माशा अल्लाह, और क्यों न जब तू दाखिल हुआ अपने बाग में तो तूने कहा होता माशा अल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं। ये बड़े प्यारे कलिमात हैं जो हमें सिखाए गए। सूरत के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह, दरमियान में इंशा अल्लाह, और अब माशा अल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये अल्फाज मादा परस्ती का रद्द करते। कुल तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह चाहेगा तो फला काम करूंगा, और अल्लाह की तौफीक से यह आता हुआ है। इम तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, अगर तू मुझे अपने से कमतर देखता है माल में और औलाद में। उस मालदार शख्स ने अपने दोस्त का मजाक उड़ाया था ना, तो ये अब दोस्त अल्लाह का नेक बंदा कह रहा है अगर तू मुझे अपने से कमतर देखता है माल में और औलाद में, फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिका, तो करीब है कि मेरा रब मुझे तेरे बाग से बेहतर अता फरमा दे। वयुरसिला अलैहा हुस्बाना मिनस समा, और तेरे इस बाग पर अल्लाह आफत भेज दे आसमान से। फतुस्बिहा सईदन ज़लक़ा, फिर वो मिट्टी का चटियल मैदान होकर रह जाए। औ युस्बिहा माउहा गौरा, या उसका पानी खुश्क हो जाए। फलम तस्ततिअ लहू तलबा, तो फिर तू हरगिज़ उसको तलाश न कर सके। अल्लाह अकबर, दुखे दिल से ये बात आ गई। और अल्लाह अपने बंदों की लाज रखता है। और एक हदीस में कि जो अल्लाह ताला के वली से, दोस्त से दुश्मनी करे, अल्लाह ताला का उसके खिलाफ ऐलान जंग। और अल्लाह के बाज़ बंदे, हदीस में आता है कि ऐसे है कि कहीं सिफारिश करे तो सिफारिश कबूल ना हो, लेकिन अगर भूले से किसी मामले पर कसम भी उठा ले, अल्लाह उनकी कसम की लाज रखकर वो मामला ऐसे ही कर देता है। चुनांचे ईमानदार शख्स जो मादा परस्त था, मटेरियलिज्म का शिकार था, उसका बाग तबाह कर दिया गया। आगे जिक्र आया व उहीत बिथमरिही फअस्बह युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, और उसके फल अदाब में घेर लिए गए, और उस शख्स ने जो उसमें खर्च किया था वो उस पर अपना हाथ मलता रह गया। वही ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग अपनी छतरियों पर गिरा हुआ था। ये छतरियाँ कौन सी? वो जो बेलें चढ़ाने के लिए खड़ी की जाती हैं। वयक़ूलु या लैतनी लम उश्रिक बिरब्बी अहदा, और वो कहने लगा काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न किया होता। कौन सा शिरक है? न देवी, न देवता, न बुत के सामने झुकना। जिसने कहा मेरा बाग, मेरी नहरें, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने आप को सब कुछ समझना, असबाब को सब कुछ समझना, मुसब्बिबुल असबाब को फरामोश करना, ये असबाब परस्ती, ये जाहिर परस्ती, ये जाहिर को सब कुछ समझना, यही तो आज के दौर का बहुत बड़ा फितना है। इसको शिर्क कहा गया इस मकाम पर। वलम तकुल लहु फियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा काना मुंतसिरा, और उसके लिए कोई जमात न हुई कि अल्लाह ताला के सिवा उसकी मदद करती, और वो बदला लेने के काबिल भी न था। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, यहाँ इख्तियार अल्लाह बरहक ही के लिए है, जो कि सामने आ गई बात। हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा, वही अल्लाह बेहतर है सवाब देने में और बेहतर है बदला अता फरमाने में। अब दुनियावी ज़िंदगी की मिसाल, वद्रिब लहु मथल हयात दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई, और आप इनके लिए बयान कीजिए दुनिया की मिसाल वो ऐसे जैसे हमने आसमान से बारिश बरसाई। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्दी, फिर उसके ज़रिए ज़मीन का सब्ज़ा खूब घना उग आया। फ़अस्बह हशीमन तदरूहु रियाह, फिर वो चूरा चूरा हो गया, उसको हवाएं उड़ाती हैं। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, और अल्लाह हर शय पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। फसल जोबन पर उसको मिटा देता है अल्लाह, तुम जवानी के जोबन पर आ भी जाओ, अल्लाह तुम्हें भी मिटा देने पर कादिर है।
المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں۔ ہاں یہ گھر گھرستی کا نظام چلے گا، مال کی ضرورت بھی ہے، اولاد کی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل کام آنے والی شے کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والی نیکیاں اے مخاطب تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہے آرزو اور تمنا رکھنے کے اعتبار سے۔ اولاد نیک ہو تو صدقہ جاریہ، سبحان اللہ، مال حلال میں کماؤ، جائز میں خرچ کرو، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ثواب ملے گا۔ اصل نیکیاں ہیں جو ثواب کے اعتبار سے بہتر ہیں اور امیدیں لگانے کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ قیامت کا ذکر، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے تو اے مخاطب تم زمین کو صاف چٹیل میدان دیکھو گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب آپ کے رب کے سامنے سب بستہ پیش کر دیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے سامنے آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ سارے انسانوں کی روحیں ایک دفعہ عالم ارواح، سورہ اعراف آیت 172 ایک وقت، اور قیامت کے دن بھی اللہ ایک وقت میں سب کو کھڑا کرے گا۔ دنیا میں ایک کے بعد دیگرے آتے چلے گئے، قیامت میں سب کو ایک ہی مرتبہ میں اللہ کھڑا کرے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، لو ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا اور اعمال نامے پیش ہوں گے۔ دیکھا ہے کچھ لکھتے ہوئے یہ کرامن کاتبین؟ دیکھا ہے ان کو؟ نہیں نا۔ کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے؟ نہیں نا۔ تو مادہ پرست آدمی تو مانتے نہیں، وہ کہتا ہے جو نظر آئے گا اسی کو مانتا ہوں، اور آپ اور میں ایمان والے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو مانتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ مادہ پرستی کا مستقل رد ہے سورہ کہف میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال جو اس میں لکھا ہوگا، تو تم مجرموں کو اس سے ڈرتے ہوئے دیکھو گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت اعمال، کیسی ہے کتاب، نہ چھوڑتی چھوٹی سی بات کو نہ کسی بڑی بات کو مگر اسے قلم بند کیے ہوئے ہے، ذرہ برابر بھی بھلائی برائی ہوگی سب موجود ہوگا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پالیں گے وہ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے سامنے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ اب اگلا ایک ہی آیت میں بیان ہے آدم علیہ السلام کے قصے کا، اور یہ بات 5ویں مرتبہ آ رہی ہے، ہر مرتبہ ایک نئی بات آتی ہے، ایک بات پورے قرآن میں اسی مقام پر آئی ہے، ابھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تم سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ یہ ہے اس مقام پر اس کی وضاحت آ گئی۔ تھا بڑا، عزازیل اس کا نام تھا، بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، وہ فرشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا، لیکن تھا کیا؟ جنات میں سے، اور جنات میں شر کا پہلو بھی ہوتا اور خیر کا پہلو بھی، اور یہ سب سے بڑا شر والا شریر ہو گیا شیطان۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تو کیا تم اس شیطان کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ اللہ اکبر، یہ شیاطین کی پوجا پاٹ کرنے والے 14 صدیوں پہلے کے مشرکین نہیں تھے۔ آج کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے باقاعدہ فلور کے کلرز بھی طے شدہ ہیں کہ کن فلورز کے اوپر شیاطین کی اور ان کی ذریت کی اور ان کی اولاد کی اور ان کی نسل کی پرورش ہونی ہے، اور ایسے ظالم بھی شیطانوں کے نام پر جو ہیں وہ بچوں کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس ترقی یافتہ ممالک کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی شیطان کے پجاری، سیٹن ورشپرز، آپ سرچ کریں نیٹ کے اوپر، آج بھی آپ کو ملیں گے۔ ما اشہدہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں نہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے کے موقع پر حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کی پیدائش کے موقع پر۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو دست و بازو بنانے والا نہیں ہوں۔ یعنی جو شرک کیا گیا، شیطانوں کی پرستش، شیطان اور اس کی ذریت کی پرستش کر کے ان کو معبود قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کیا تھا، پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ جواب نہیں دیں گے، اور اللہ فرما رہے ہیں اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا،
اور مجرم دیکھیں گے آگ کو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. پھر دیکھیے قرآن کا لفظ بار بار اس صورت میں آیا، اور ہم نے یقیناً اس قرآن میں لوگوں کے لیے طرح طرح سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. کبھی عذاب کی جلدی مچاتا ہے، کبھی شرک کے لیے دلیل لے کر آتا ہے، کبھی اللہ ہی کا سر سے انکار کرتا ہے، کبھی آخرت کا منکر ہو جاتا ہے. جدل کا مطلب جھگڑالو پن پر اتر آنا، یعنی جھگڑے پر اتر آنا، اللہ کے بارے میں جھگڑا، استغفر اللہ، اللہ ہی کا انکار معاذ اللہ. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر شے سے زیادہ جھگڑالو ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور یہ کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا، سوائے اس بات کے کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی روش آئے یا ان کے پاس آئے سامنے کا عذاب. اکڑ والے لوگ اکڑتے رہے اور پھر عذاب آ گیا، پھر ماننے کو تیار ہوئے، لیکن جب عذاب دے کر مانیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ماننے کا. تو یہ بات آ رہی ہے پچھلے لوگوں کی بھی حرکتوں کی کہ عذاب کی جلدی مچاتے اور عذاب آتا تو پھر ماننے کے لیے تیار ہوتے، مگر اس وقت کا کوئی فائدہ نہیں. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے بنا کر اور ڈر سنانے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں. آج بھی ہے اسلام فوبیا کا شکار لوگ، اسلام کی تعلیمات پر معاذ اللہ اعتراضات اٹھانے والے، حق کی تعلیم پر معاذ اللہ اعتراض اٹھانے والے. حالانکہ دلچسپ بات یہ کہ جن معاشروں سے اعتراضات اٹھ رہے ہیں انہی معاشروں کے اندر قرآن کریم کو پڑھ کر اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ہزاروں لوگ اسلام قبول بھی کر رہے ہیں. بہرحال اللہ حق کا حق ہونا واضح فرماتا رہے گا، لیکن ہیں کچھ لوگ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ڈگمگا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے بنا لیا میری آیات کو اور جس بات سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق معاذ اللہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اعمال کی کمائی آگے بھیجی. اللہ تعالیٰ مشرکوں کا، کافروں کا ذکر بیان فرما رہا ہے، اللہ کی آیات پیش کی جاتی منہ پھیر لیتے ہیں، اور جو انہوں نے کمائی کی، برائی کی، آگے بھیج رہے وہ بھول گئے. یہ تو ہوا کافروں کا، مشرکوں کا معاملہ. ہم تو مسلمان ہیں نا، قرآن پاک کھلا ہوا ہے، اللہ کا احسان، اللہ کا فضل. واٹ نیکسٹ؟ بند ہو جائے گا قرآن؟ کیا پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد قرآن پاک کھولیں گے؟ آج تو نصیحت سامنے آ رہی. اللہ ایسے ظالموں میں ہونے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہاں ہم مسلمان الحمدللہ قرآن پاک کو مانتے ہیں، مگر مستقل قرآن پاک کی تلاوت، سمجھنا، عمل میں لانا، احکام کے نفاذ کی محنت کرنا، اس کے پیغام کو سارے عالم میں پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہماری کوتاہیاں معاف فرمائے اور آئندہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرمائے. فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی بوجھ آ گیا. یہ کب ہے؟ جب ہٹ درمی پر اڑ گئے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر اللہ ان کے کیے ہوئے ہر معاملے پر، کام پر ان کا مواخذہ کرے تو جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب، لیکن اللہ فوراً اور ہر بات پر نہیں پکڑتا، اس کی رحمت ہے. ہم دیکھیں نا کس قدر گناہ کرتے ہیں، کفر شرک والے کس قدر شرک کفر پر رڑے، نافرمانی کس قدر ہو رہی. ہر بات پر اللہ پکڑے تو 2 مرتبہ قرآن پاک میں آتا ہے، ایک جاندار اللہ زمین پر نہ چھوڑے، لیکن اللہ مؤخر فرماتا ہے، اس کی رحمت ہے. بل لهم موعد لن يجد من دونه موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا ہم نے ہلاک کر ڈالا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے.
اللہ اکبر۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب خضر کا۔ یہ واقعہ تیسرا واقعہ ہے، اور اللہ ایک واقعے میں 3 باتیں اور 3 واقعات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور پردے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں دکھا رہا ہے۔ اس واقعے کی پیچھے تفصیلات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا سب سے بڑھ کر علم کس کے پاس؟ انہوں نے اس بنیاد پر کہ اللہ وحی عطا فرما رہے، فرمایا کہ میں، اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہمارے ایک بندے سے ملاقات کریں جن کا نام احادیث میں خضر بیان کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شرعی امور کا علم رکھتے تھے، اور ایک تکوینی امور ہیں، بارش کب آئے گی، طوفان کب آئے گا، موت کب آئے گی، ایکسیڈنٹ کب ہو جائے گا، یہ تکوینی امور کا علم جناب خضر کو عطا ہوا، اور ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اولاً وہ اپنے شاگرد کو ساتھ لے گئے، اور بعد میں بھی شاگرد ہٹ چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جناب خضر کے ساتھ ملاقات کا معاملہ ہوا ہے۔ مفسرین نے کچھ تفصیلات اور بھی بیان کی، آیا بحر احمر کے پاس معاملہ تھا، ریڈ سی کے پاس، یا نیل کے دریا کے پاس، واللہ عالم، لیکن اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، جو تاریخی مباحث ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں، مراد چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام یعنی سنگم پر، یا پھر میں مدت دراز تک چلتا رہوں گا۔ اللہ نے معین فرما دیا فلاں جگہ پر ملنا ہے، میں چلتا رہوں گا۔ شاگرد ابھی یوشع بن نون نام ہے، بعد میں نبی بھی بنائے گا، وہ ساتھ ہیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے، 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح۔ یہ فرائیڈ فش تھی، جی فرائیڈ فش تھی، زندہ ہو گئی اور دریا میں چلی گئی، اور اب یہ بھول گئے، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ ہمارے صبح کا کھانا لاؤ، ناشتہ۔ اب ناشتہ تو فرائیڈے ہوگی نا۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یقیناً ہم نے اس سفر میں بہت تھکاوٹ پائی ہے، جس مقام کا تعین تھا اس سے آگے گئے تو تھکاوٹ ہوئی ہے، تو جو اللہ ہم سب کے لیے معین فرما دے دائمائے ہوں گے تو مشکل آئے گی، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قال ارأيت اذ اويل الى الصخرة فاني نسيت الحوت، انہوں نے کہا شاگرد نے کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس مراد چٹان کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا، وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ شر کی نسبت شیطان کی طرف جاتی ہے اور خیر کے کاموں میں بڑھنے والوں کو بہرحال وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ شاگرد کہہ رہے شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں بڑے عجیب طریقے پر۔ قال ذلك ما كنا نبغي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے، جہاں ملاقات ہونی تھی اور تعین تھا اس مقام کا۔ فرتد على آثارهما قصصا، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے جناب خضر کو پایا، انہیں ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا، اور یہ تکوینی امور کا علم ہے جس کا شرعی امور سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب شاگرد کا بیان مکمل، جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کی ملاقات۔ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ بھلی راہ میں سے جو آپ کو سکھائی گئی ہے، اس بھلی راہ میں سے آپ مجھے سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ یہ ادب بتایا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں مگر اللہ نے معین فرمایا فلاں سے جا کے فلاں بات سیکھو، تو اب ادب بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے والوں کو کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا آپ مجھے ساتھ رکھیں گے، مجھے آپ سکھا دیں گے؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے اس پر صبر کر سکیں گے جس کا آپ نے جو ابھی آپ کے احاطہ علم میں بات نہیں آئی ہے، یہ آپ کے دائرہ کار سے باہر کی بات ہے تو آپ اسے صبر کر ہی نہیں سکیں گے۔ اور بٹ نیچرل موسیٰ علیہ السلام کا صبر نہ کرنا ٹھیک ہوگا، ابھی آگے ہم سمجھیں گے۔ مجھے اندازہ ہے بہت سے لوگوں نے واقعہ کئی مرتبہ پہلے پڑھ رکھا ہے، لیکن ہر مرتبہ تلاوت کریں گے، ترجمہ کریں گے تو تفصیل تو آئے گی۔ تو جناب خضر فرما رہے جس کا جو بات آپ کے احاطے علم میں نہیں آئی آپ کیسے صبر کریں گے؟ اب بڑا پیارا جملہ، قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ جلد مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ چاہے گا تو صبر ہو جائے گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى احدث لك منه ذکرا، جناب خضر نے فرمایا
بس اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہی ہے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کیجیے گا یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں. آپ رہیں گے خاموش, میں خود ذکر کرنا چاہوں گا تو کروں گا, آپ کوشچن نہیں کریں گے. اب بات طے ہو گئی, اگریمنٹ ہو گیا, چل رہے ہیں. فانطلقا, پھر دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا, یہاں تک کہ وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا. قال اخرقتھا لتغرق اہلھا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس میں سوراخ کر دیا, ارے بھائی تم اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو. لقد جئت شیئا امرا, بڑی خطرے کی تم نے بات کر ڈالی. قال الم اقل انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا, جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ میرا اس پر مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا, اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, لے کے چلیں. پھر اگریمنٹ ہو گیا. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو جناب خضر نے اس کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیا تم نے ایک پاک جان کو ایک جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا, یقینا تم نے بہت ہی بڑا ناپسندیدہ کام کیا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام رہ نہ سکا ان سے, وہ بول اٹھے. 16واں پارہ شروع ہوتا ہے. قال الم اقل لک انک لم تستطیع معی صبرا, جناب خضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اللہ اکبر, آپ کو میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. اب موسیٰ علیہ السلام ایک چانس اور, that's it, last chance. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیے اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. that's it, اب حد ہو گئی ہے, اب اس کے بعد سوال کروں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا. قد بلغت من لدنی عذرا, یقیناً آپ میری طرف سے پہنچ گئے حد عذر کو. نیکسٹ ٹائم میں کوشچن کروں تو کلوز, چیپٹر کلوز, پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. فانطلقا, پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما, یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس کی گاؤں کے باشندوں سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ان کی ضیافت کریں. اللہ اکبر, عجیب لوگ تھے, مہمانی کا حق ادا نہ کیا. فوجد فیہا جدارا, پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا. یرید ان ینقض فاقام, وہ گرا چاہتی تھی, جناب خضر نے اسے سیدھا کر دیا, ہاتھ پھیرا سیدھی ہو گئی. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بھائی اگر تم چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے, ایک تو کھانا بھی نہیں کھلایا اور اوپر سے تم نے فری میں ان کا کام بھی کر دیا, دیوار بھی ٹھیک کر دی. یہ تیسرا کوشچن آ گیا. قال ھذا فراق بینی و بینک, جناب خضر نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے. ہاں, سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, میں حقیقت حال آپ کو بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے. اب ظاہر میں کیا کشتی توڑ دی, ظاہر میں کیا بچہ قتل کر دیا, ظاہر میں کیا کھانا کھلایا نہیں, تم نے دیوار سیدھی کر دی. یہ ظاہر تھا نا, شریعت کے مطابق بالکل صحیح کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, کشتی نہیں توڑنی چاہیے, قتل نہیں کرنا چاہیے, اجرت دی جا سکتی ہے. یہ شرعی امور ہیں. تکوینی امور, کب قتل ہوگا کسی کا, کب طوفان آئے گا, اینڈ سو آن, اس کا علم تھا جناب خضر کے پاس. اب پردے ہٹ رہے ہیں. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, رہی وہ کشتی تو وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. فأردت أن أعيبها, تو میں نے چاہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دوں. کیوں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا, اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی پکڑ کر چھین لیتا تھا. تو میں نے عیب پیدا کر دیا, تھوڑا نقصان ہوا, کشتی بچ گئی. ظاہر میں کیا تھا نقصان, حقیقت میں کیا تھا, ان کا فائدہ ہو گیا. یہ ایک پردہ ہٹا. دوسرا, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانٌ وَكُفْرٌ, اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے تو ہمیں اندیشہ ہوا. یہ نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف جاری, بڑا بھاری معاملہ نا بچے کا قتل, تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا نہ کر دے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, بس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے جو پاکیزگی میں اس لڑکے سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو. یہ لڑکا بڑا ہوتا ماں باپ کے لیے سرکشی کا باعث بنتا, لڑکا چھوٹی عمر میں قتل کر دیا, یعنی انتقال اس کا ہو گیا, تو چھوٹے بچوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا. ماں باپ کی بچت ہو گئی, یہ سرکش ہوتا بڑا ہو کر تو مصیبت میں ڈالتا, اور ماں باپ کو اللہ اور سبسٹیٹیوٹ عطا فرما دے گا. یہ دوسرا پردہ ہٹا. تیسرا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, اور رہی دیوار تو وہ تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی.
وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان اللہ، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، بس آپ کے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچیں تو وہ دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکالیں. اللہ اکبر. بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. آج ہم بچوں کے لیے دولت چھوڑنا چاہتے ہیں، جائیدادوں کی فکر کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کی فکر کرتے ہیں. نہیں، ارے ماں باپ نیک بنیں گے، اللہ اولاد کو سنبھال لے گا، اللہ اولاد کی حفاظت فرمائے گا. تو دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ ان کا خزانہ محفوظ ہو جائے، اور یہ باپ بچوں کا نیک آدمی تھا. میں بھی باپ ہوں، ہم میں سے جو لوگ والدین ہیں غور کریں اولاد کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایمان اور نیکیاں چھوڑیں کہ نہیں چھوڑے. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں جناب خضر، وما فعلت عن امری، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ حقیقت ہے جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہ کر سکے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. یہ تین پردے ہٹے اور یہ زندگی کے گزرتے حالات میں کبھی ناخوشگوار معاملات آتے، ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. اگر اللہ کی رضا پر راضی رہے تو خیر سامنے آ جائے گا. یہ واقعات بتا رہے، تم ظاہر کا تأثر نہ لو، حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے، اور وہ حقیقت ایمان والوں کو کتاب و سنت کی رہنمائی سے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعے سے ہمیں مادہ پرستی کا رد عطا کیا. اللہ ایمان پر ہمیں مضبوطی عطا فرمائے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام مکمل ہوتا ہے. آئیے دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ جہنم سے بچا کر جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.